अस्सलाम वालेकुम। आप देखें ब्रेकिंग न्यूज में हूं मोहम्मद मालिक। बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं। पिछले 24 घंटों से एक बार फिर एक्टिव होगी बात कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं। खुद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि मैं लंदन जा रहा हूं और नेक्स्ट माह यानी कि सितंबर में उनकी वापसी नजर आ रही। लेकिन एट द सेम टाइम फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि जब तक जीरो नहीं होता उनका रिस्क हर किस्म का, तब तक हम उनको किसी कीमत पे वापस नहीं लाना चाहेंगे। और फिर वो जुडिशरी पे भी काफ़ी उनका रगड़ा दिया और प्रेसिडेंट को भी उन्होंने रगड़ दिया। लेकिन दो तीन सवाल उठ रहे हैं। दूसरी तरफ हमने इमरान खान को देखा है कि इमरान खान साहब की किसी भी मामले में रिलीफ नहीं मिल रही। उनकी जितनी अपील्स अभी तक आई हैं, अपना जेल अटक से ट्रांसफ़र करने का ड्याला, जवाब जीरो, घर के खाना जीरो, बाकी छोटी छोटी जो बड़ी मरात तो छोड़ी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया हुआ फैसले को, हाई कोर्ट के अंदर भी लेके गए में कोई रिलीफ नहीं मिल रही। तो नज़र ये आ रहा है, लग ये रहा है कि जिसको कह रहे थे कि जी 16 सितंबर से हवाएं बदलेंगी इस मुल्क में अदलिया की, तो भी अदलिया की टॉप अपॉइंटमेंट तो चेंज नहीं हुई चीफ जस्टिस की, लेकिन लग रहा है कि शायद अदालती हवाएं ही तब्दील हो गई। दूसरी तरफ क्या नवाज शरीफ वापस आ सकते हैं? क्योंकि भाई साहब कह रहे हैं उनके कि हम लेने जा रहे हैं, आ जाएंगे। उनके फैमिली ज़राए से जो खबर छपी है और चलाई भी है, बुरजा ने ब्रेक की वहाँ से खबर कि जी ये फैसला हो गया अगले माह आने का। ये भी कुछ ज़राए कह रहे हैं कि जी 21 या 24 सितंबर की सीटें भी बुक हो रही हैं फैमिली की, शायद वो आ भी जाएंगे। लेकिन ये सीट्स पहली दफ़ा बुक नहीं हुई, ये सीट्स बहुत दफ़ा बुक हुई, बहुत दफ़ा तारीखें आई और नज़र अब भी आ रहा है। हम तो बड़े कुछ माह से हम कह रहे थे, जब पहले भी डेट्स आई थी सितंबर अक्टूबर लास्ट ईयर, तब भी मैंने आपको अपने प्रोग्राम्स में कहा था कि 16 सितंबर से पहले तो किसी कीमत पे भी नहीं आएंगे। लेकिन अब एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। अभी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दिया जो रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट था। बहुत से वकला का ख्याल है कि नवाज शरीफ को उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता, लेकिन ये एक बड़ा अच्छा लॉ था नवाज शरीफ की ज़ात से अगर साइड में देखा जाए। इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट अब एक हेयरिंग आ रही है। अगस्त 18 को जो नैब तरमीम चैलेंज की थी इमरान खान साहब ने, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने उसको हेयरिंग के लिए लगा लिया है। उसमें चीफ जस्टिस हैं, बेंच में हेड कर रहे हैं जस्टिस एजाजुल एहसन साहब हैं। क्यों मैं हैरान नहीं हो रहा इस नाम से, तो होंगे। और जस्टिस मंसूर अली शाह है। बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन से तो हमें लगता ये है कि शायद ये तरमीम पे भी हो पॉलिटिशियन के लिए, जैसे वो रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट जब उड़ाया था उसके ऊपर भी। तो इसलिए अगर ये अगस्त में ये फैसला भी एडवर्स आ जाता है, फिर तो हमारी समझ से बाला तर है कि मियाँ साहब कैसे आएंगे। 2-3 सवाल हैं। एक तो दो मेरे आज के प्रोग्राम के 2 इंपॉर्टेंट सवाल हैं। एक तो ये है कि बड़ी सारे इस उम्मीद पे बैठे हुए हैं कि जी एक डेडलाइन है और रेड लाइन है, और वो है कि जो मार्च में सेनेट के इलेक्शंस होने हैं, तो इसलिए हर कीमत पे इलेक्शंस हो जाएंगे नेशनल असेंबली के, जो होने तो पहले चाहिए थे। लेकिन ये जो में ड्रामा आया सेंसस का, उसकी वजह से 2-3 माह एक्स्ट्रा मिल गए। तो लोगों का ख्याल है देखें अब और फरवरी तक हर कीमत पे इलेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि फरवरी में अगर हाउस कंप्लीट होंगे तभी इलेक्शन होगा सेनेट का। सवाल ये उठता है कि अगर नहीं होते और सेनेट का इलेक्शन भी वक्त पे नहीं होता, तो फिर क्या कॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशन होगी पाकिस्तान की? क्या वर्चुअली अमलन हम ये समझें कि आइन मुअत्तल हो गया? क्या अमल हम ये समझें कि बिल्कुल सारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस रुक गया है? क्या उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन ही होगी, या कोई और तरीका भी होगा इस जमहूरी प्रोसेस को वापस ट्रैक पे लाने का? ये मेरे नज़दीक आज का सबसे अहम सवाल है। और सेकंड, हम ज़रा ये भी एक रन डाउन देखना चाहेंगे कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब के आने में मुश्किलात क्या हैं। उसमें भी 2 सवाल हैं। एक ये कहा जा रहा है कि अगरचे नया एक्ट जो पास हुआ है उसके मुताबिक अब ताहयात पाबंदी ख़त्म हो गई है, सिर्फ 5 साल की थी, तो वो तो गुजर गए नवाज शरीफ से। सो जो भी फैसला हो वो तो अब डिस्क्वालीफाई नहीं है। लेकिन एक लीगल ओपिनियन ये है कि जब तक उनकी सजाएं मौजूद हैं, एवन फील्ड केस की या लजीजिया वाली, तो तब तक डिस्क्वालिफिकेशन रहेगी। और सेकंड, अगर उनकी सजाएं मौजूद हैं और अगर उनका ये डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म भी हो गया, तो क्या नवाज शरीफ को आगे हर कीमत पे जेल जाना पड़ेगा? और क्या अटक के अंदर दूसरा कमरा तैयार होगा, या इनके सदक़े में बिकॉज इनको गवर्नमेंट चाहेगी कि इनको घर में बैठाएं, तो क्या शायद इमरान खान साहब को भी बेहतर रिलीफ मिल जाए? ये 2-3 इंपॉर्टेंट सवाल हैं। मेरे पास बड़ा ज़बरदस्त पैनल है। चौधरी एतजाज़ अहसन,
چودھری اعتزاز احسن صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے، اور ہمیں ساتھ عارف امید بھٹی صاحب ہیں، مظہر عباس ہیں، اور ہم پروگرام میں اور بھی ایک دو لیگل اوپینینز لیں گے۔ میں تمام گیسٹ کا شکریہ، انہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ چودھری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر پہلے یہ ایک مسئلہ حل کریں، یہ ایک تاثر یہ ہے کہ جی چلیں پروونشل اسمبلیز کے الیکشن نہیں ہوئے، اس وقت ایک فگ لیف تھا کہ دیکھیں ایک آئین کی ہم نے یہ پڑھنا ضروری ہے کہ تمام جگہ نگران حکومتیں ہوں، ویک آرگومنٹ تھا لیکن ایک فگ لیف تھا، چلیں وہ ڈیلے ہو گیا، پھر نیشنل اسمبلی کا الیکشن اب آ گیا ہے، اس میں ایک سپینر آ گیا کہ چلیں جی سینسس ہم نے اپروو کر لیا ہے تو ڈی لمیٹیشنز ہو جائیں گی، 3 مہینے اور بائی آؤٹ کر لیے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ آؤٹر لمٹ ہے، ہر قیمت پہ سینٹ کے الیکشنز ہونے ہیں، اس لیے الیکشنز فیبرری تک ہو جائیں گے۔ میرا ہائپوتھیٹیکل سوال یہ ہے، اگر سر سینٹ کے الیکشن چودھری صاحب نہیں ہوتے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا بس جیسے پہلے چل رہا آئین ویسے ہی چلتی رہے گی بات، کہ واقعی کوئی قیامت ٹوٹے گی؟ ذرا مالک اگر ریوائنڈ کر کے ہم ذرا شروع سے اس کو دیکھیں، ریوائنڈ کریں تو کیئر ٹیکر سے ریوائنڈ کریں، اور نیت کو جو جن لوگوں کی نیت ہے ان کی کیا نیت ہے اس کو جانچنے کے لیے میں سمجھتا ہوں پہلے کیئر ٹیکر سے شروع کریں گے، کیونکہ عالم یہ ہے کہ جو عام فہم بات چل رہی ہے رائے مزاح کی صحیح کہ شہباز شریف اور یہ راجہ ریاض یہ بند کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے ایک میز کے آمنے سامنے، اور یہ بحث کر رہے تھے ناموں پہ، اور بڑا قریب تھا کہ جلیل عباس کا نام یہ منظور کر لیتے کہ چھت سے ایک پرچی گری، پرچی جو کھولی راجہ ریاض نے تو اس پہ انوار الحق کاکڑ کا نام لکھا ہوا۔ اب وہ چھت سے کہاں سے پرچی آئی پر ان کے گری، وہ اس نے شہباز نے پوچھا کہ کیا کس کی نام ہے، کیا ہے اس پرچی پر؟ اس نے کہا کہ اس پہ لکھا تھا انوار الحق کاکڑ۔ تو شہباز نے پوچھا وہ کون ہے، اس کا تو نام ہی نہیں آیا 1 مہینے سے۔ انہوں نے کہا حضور جہاں سے اب نام آ گیا ہے اب جزاک اللہ کریں اور باہر چلتے ہیں، تو جزاک اللہ کہہ کے اور انہوں نے بہو باہر آ گئے۔ یہ اب اسی کی ڈیمونسٹریشن اور ہونی ہے۔ کیا ہوا کہ خواجہ محمد آصف کا مقدمہ ہے، فیصلہ ہے 2013 کا سپریم کورٹ کا، جس میں خواجہ محمد آصف یعنی مسلم لیگ نواز کی درخواست پہ یہ فیصلہ کیا سپریم کورٹ نے کہ نگران بالکل لولے لنگڑے ہوتے ہیں، ان کی کوئی اختیار نہیں، ان کے پاس ٹرانسفر پوسٹنگ کا بھی نہیں، کوئی پرماننٹ کمٹمنٹ ٹو فائنینشیل فائنانس بھی نہیں کہ یہ پروجیکٹ شروع کر دیں 40 ارب کا اور 90 دن میں کوئی 3 سے 6 ارب لگا چکے ہیں اس پہ، تو اب اگلی گورنمنٹ جو الیکٹڈ ہو اس پہ پابند ہو جائے۔ نہ ان کے پاس اختیار ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں فارن پالیسی کو بدلنے کا، نہ ان کے پاس اختیار ہے پرائیویٹائزیشن وغیرہ وغیرہ۔ ان کو بالکل انہوں نے کہا کہ یہ دے آر سیٹ وارمر، انہوں نے کرسی بس گرم رکھنی ہے جب تک اصلی چیف منسٹر نہیں آ جائے۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے، اب لا یہ بنایا ہے کہ لا سے یہ آئین کے انٹینٹ کو چینج نہیں کر سکتے۔ آئین کا انٹینٹ ایز ایکسپلینڈ بائی دی سپریم کورٹ، لا انہوں نے بنا دیا ہے کہ یہ کیئر ٹیکر پرائیویٹائزیشن بھی کر سکتے ہیں، ملٹی لیٹرل مطلب کم از کم بائی لیٹرل اینڈ ٹرائی لیٹرل ایگریمنٹ بھی کر سکتے ہیں، اور ملٹی لیٹرل کو سپلٹ کر دیں تو 3 ہو جائیں گی، 4 ہو جائیں گی، اور 2 اسٹیٹس میں، تو وہ اٹ از دیر از اے وے آف گیٹنگ اراؤنڈ اٹ۔ بٹ ملٹی لیٹرل یہ نہیں کر سکتے، فارن پالیسی یہ نہیں کر سکتے، بڑی پوسٹنگ اینڈ ٹرانسفر یہ نہیں کر سکتے، اس کے لیے دے ہیو ٹو ریفر اٹ ٹو دا چیف الیکشن کمشنر، یعنی یہ بیکار ہے، ان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں۔ لیکن لا ایسا بنا دیا ہے کہ ان کو سب یہ اختیارات دے۔ اب اس بیک گراؤنڈ میں دیکھیں کہ انہوں نے سوچا یہ کہ ہم نے 90 دن میں پنجاب کے الیکشن نہیں کرائے، خیبر پختونخوا کے نہیں کرائے، کون سی قیامت آ گئی؟ تو یہ بھی اب جو فیڈرل انتظام ہے یہ بھی اب چلے گا، اور اسی طرح چلے گا۔ کوئی الیکشن ہونے کے قریب نہیں آ رہے، میں آپ کو یہ عرض کر دوں، کوئی امکان اب نہیں رہا۔ اس کی وجہ ایک اور بتاؤں
اب الیکشن میں ایک اور گرا ایسی پڑی ہوئی ہے، الٹی گرا ہے جو کہ ہاتھوں سے باندھو تو دانتوں سے کھولنی پڑتی. انہوں نے اس میں گین کی ہے جو لا میں یہ ہے کہ اگر 10% سے زیادہ ویریشن آتی ہے. اب انہوں نے کیا یہ ہے کہ فگرز میری اطلاع کے مطابق ریوائز ڈاؤن ورڈز کر کے اتنا رکھا ہے کہ سیٹیں نہ بدلیں لیکن صرف ڈی لمیٹیشن ڈسٹرکٹ لیول والی آپ آگے پیچھے میں کام چل جائے، تاکہ انہوں نے اس چیز کو اوائڈ کیا ہے کہ ہمیں سیٹیں اگر بدلنی پڑتی پھر آپ کو آئینی ترمیم چاہیے تھی. انہوں نے اپنا جو اوور آل گروتھ نیچے کر دیا ساری. یہ تو آئین کہتا ہے نا، آئین کہتا ہے کہ سیٹیں بھی بدلے گی اس نئے سینسس سے، سیٹیں بدلیں گی، یہ آئین کہتا ہے. یہ بھائی لا نہیں کر سکتے کہ ہم اس میں سیٹیں اتنی رہے. بلوچستان کی آبادی فرض کیجیے 40% بڑھ جاتی ہے، فرض کیجیے، اور سیٹیں اس کی وہی رہے، یہ نہیں ہے. آئین کے کافی آئین کے وفاق کے خلاف ہے، یہ نہیں کر سکتے. یہ ان کو اس کے لیے ترمیم کرنی پڑتی. دے کانٹ گیٹ اوے. اب ترمیم کریں تو کیسے کریں؟ کیونکہ اسمبلی کوئی نہیں ہے، نیشنل اسمبلی نہیں ہے، تو ترمیم آئین میں نہیں ہو سکتی. اب اگر سینسس کو لانا ہے تو ترمیم ضروری ہے الیکشن سے پہلے. اگر الیکشن کرانا ہے تو وہ اس کے لیے بھی ترمیم ضروری ہے. اور اب ترمیم پہلے آئے گی کہ الیکشن پہلے ہوگا. اگر ترمیم نہیں ہوتی الیکشن نہیں ہو سکتا. اگر ترمیم ہوتی ہے وہ ہو نہیں سکتی. وہ کس طرح ہو کہ اسمبلی کو تو پھر کیا ہوگا؟ اب اگر الیکشن نہیں ہوتے، مجھے بتائیں سینٹ کے الیکشنز نہیں ہو پاتے، یہ الیکشن چاہے ترمیم کے نام پہ، وہ ترمیم چھوڑیں، سینسس کے نام پہ ڈیلے کر دیتے ہیں. ابھی بھی ہمیں فیبرری کہا جا رہا ہے، جنوری فیبرری. وہ کہتے ہیں نہیں جی سینسس میں پرابلم آ گئی ہے، ویسے اور کوئی بہانہ نہیں بناتے، ترمیم کی بات بھی نہیں کرتے. صرف یہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ مارچ تک جی ہوگا الیکشن. نہیں اگر سینٹ کا الیکشن ہوتا تو مجھے بتائیں آئینی طور پہ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ واٹ ہیپنز ریلی؟ وائی اس کو سارے ڈیڈ لائن کیوں بنا کے بیٹھے ہیں؟ مالک، جس دن پنجاب کی اسمبلی کے 90 دن، نگران کے 90 دن گزرے تھے اور خیبر پختونخوا کے 90 دن گزرے تھے، اس دن یہ آئین منسوخ ہو گیا تھا. اس دن وفاق ٹوٹ گیا تھا. کیونکہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں پنجابی ہوں، میرا نمائندہ بیٹھا ہوا تھا وہاں تو کوئی بیروپ بدل کے بیٹھا ہوا تھا، اپنے آپ کو کلیم کرتا تھا کہ میں وزیر اعلیٰ ہوں پنجاب کا. میرا وہ نمائندہ نہیں، میں پنجابی ہوں. خیبر کا لیکن سر سی سی آئی کی کانسٹیٹیوشن کے اندر سمپلی سی ایم لکھا ہوا ہے، یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ الیکٹڈ سی ایم ہوگا کہ کیئر ٹیکر نہیں بیٹھ سکتا. اس میں تو لکھا ہوا ہے پرائم منسٹر، 4 چیف منسٹرز، تو چیف منسٹر لکھا ہوا ہے. کیا وہ اس کو کور نہیں دیتا؟ چیف منسٹر جو ہے وہ کیئر ٹیکر تو نہیں ہے نا. وہ کیئر ٹیکر دیکھیں دو کیٹیگریز ہیں. ان سم پلیسز سے کو ٹرمینیٹ اینڈ کو ایگزسٹ. نہیں ٹھیک ہے سر، وہ پوائنٹ ٹیکن. مجھے دو چیزیں کلیئر کریں کائنڈلی، دو چیزیں. I want to have a focus on this. اگر سینٹ کے الیکشنز نہیں ہوتے تو تب بھی آپ کو یہ سارا سسٹم ایسے ہی چلتا دکھائی دیتا ہے کہ سپریم کورٹ کو انٹرفیئر کرنا پڑے گا؟ اگر کوئی پٹیشن کرتا ہے، کیا سپریم کورٹ اس پہ کچھ کر سکتی ہے انٹرفیئر کہ بھئی یہ آئین کی یہ سچویشن ہو گئی ہے، دونوں ہاؤسز نہیں ہیں، کہ بس ایسے ہی چلے گا جیسے اب چل رہا ہے؟ یہ صرف ہمارے دماغوں میں ایک ہے کہ جیسے ہم نے بنایا ہوا ہے کہ بس ہو قیامت آئے گی. آر یو سجیسٹنگ کہ ایسے ہی چلتا رہے گا؟ ایسے چلتا رہے گا کہ مانی یہ ہے کہ آئین نہیں ہوگا. آئین ختم کر دیا انہوں نے.
1973۔ اچھا چودھری صاحب ایک سوال اور، پھر میرے ساتھ عارف حمید بھٹی صاحب بھی ہیں، مظہر بھی ہیں، آپ کی پرمیشن سے میں ان کو بھی پوچھ لوں گا if they want to ask، اگر ان کو آپ سے سوال پوچھنا ہے۔ ایک چیز ذرا کلیئر کر دیں، نواز شریف صاحب کی وہ تو چلیں ایکٹ آ گیا، ڈسکوالیفیکیشن تاحیات والی ختم ہوگی، وہ تو 5 سال کی مدت تھی، وہ بھی ان کی ختم ہو جائے گی، ہوگی ہے بلکہ۔ یہ مجھے بتائیے جب تک ان کی وہ 2 سزائیں ہیں قید کی جو اس وقت سسپینڈ ہوئی تھی جب وہ نہیں تھے، جب تک وہ سزائیں ختم نہیں ہوتی، بیکاز آج میں کسی کو سن رہا تھا لیگل ایکسپرٹ کو، تو وہ ان کا ویو پوائنٹ یہ تھا کہ جب تک وہ سزائیں میدان میں ہیں یہ ڈسکوالیفائی ہی رہیں گے، 5 سال کی مدت سے ریلیف نہیں ملے گی، یہ دونوں چیزوں سے بچت نہیں ہے، اور جب تک فیصلہ ان کی سزائیں ختم نہیں کرتا نیا فیصلہ تب تک وہ ڈسکوالیفائی بھی رہیں گے اور اندر بھی رہیں گے۔ کیا یہ لیگل پوزیشن درست ہے؟ مالک میں اس پہ آتا ہوں، پر میں ایک آدھ جملہ ذرا پہلے پہ بات کروں، وہ یہ ہے کہ یہ ہمیں ایک مینٹل ایمنیزیا ہو جاتا ہے، بڑے مزے سے ایمنیزیا ہو جاتا ہے، ہم بھول جاتے ہیں، مطلب ہے وہ یادداشت سے نکل جاتا ہے، دماغ سے نکل جاتی تھی، وہ کیا ہم یہ بھول جاتے ہیں۔ پنجاب میں ہم آج تک بھولے ہوئے ہیں کہ خیبر پختونخوا کا ہم آج تک بھولے ہوئے ہیں کہ الیکشن 90 دن میں بھی ہونے تھے۔ کوئی بات کرتا ہے 90 دن کی، کوئی بات کرتا ہے، کہتے ہیں جی اب آ گئے ہیں اور نگران آ گئے ہیں اور اب سب اسمبلیوں کے ایک دن الیکشن ہو جائیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ مینٹل ایمنیزیا آئین کو نہیں ہوتا، آئین ہے، آئین یا 90 ڈیز کہتا ہے، 90 ڈیز کہتا ہے، اور یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے اس پہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن۔ ٹھیک ہے سر وی انڈرسٹینڈ دی پوائنٹ، مجھے ذرا ٹائم کنسٹرینٹ ہے، آئی وانٹ ٹو فوکس اٹ۔ اب ذرا نواز شریف صاحب پہ بتائیں کہ جب تک ان کی سزائیں ہیں دے ہولڈ دا فیلڈ، کیا تب تک وہ ڈسکوالیفائڈ نہیں رہیں گے؟ اور دوسرا کیا وہ آ کے بغیر گرفتار ہوئے ان کو ریلیف مل سکتی ہے؟ مالک دونوں میں نفی کا جواب ہے، اس میں عرض کر دوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اب نواز شریف کو جو نااہلی کی سزا ہے وہ کس کے تحت ہے؟ آرٹیکل 63 کے تحت۔ ان کو کس پروسیس سے، کس کاروائی کے ذریعے وہ سزا ہوئی ہے؟ 184(3) کے تحت۔ یہ دونوں کلوزز ہیں کانسٹیٹیوشن کی، آئین کے تحت ان کو سزا ہوئی، ان کو قانون کے تحت سزا نہیں ہوئی۔ یہ تعزیرات پاکستان کی ہم بات نہیں کر رہے کہ اس میں تبدیلی کر دے سمپل میجورٹی سے، یہ آئین کی براہ راست، بالواسطہ نہیں، براہ راست آئین کے تحت سزائیں۔ ان میں چھوٹ دینے کے لیے ایک ہی صورت ہے، اور وہ صورت ہے کہ آپ آئین میں ترمیم کریں، آئین میں ترمیم کر کے اور نواز شریف کو اس جرم سے مستثنی کریں۔ آئین میں اگر ترمیم نہیں ہوگی یہ سزائیں نہیں ختم ہو سکتی۔ اب وہ نواز شریف اب آنے کو تیار ہوگا کہ نہیں ہوگا اس صورتحال میں، بٹ اس میں یہ بڑی اہم بات ہے، اور میرا تو نہیں خیال کہ نواز شریف نے ادھر پاؤں اپنا رکھنا ہے، کیونکہ یہ تو آپ نے بہت بڑی بات کی ہے کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نارمل لا کے تحت ریلیف مل ہی نہیں سکتی ان کو جب تک آئینی ترمیم نہ ہو۔ سیکنڈ ایک اور چیز بتائیے گا صاحب، اب 18 اگست کو بڑا امپورٹنٹ کیس سپریم کورٹ ایک اور سن رہی ہے، وہ ہے نیب ترمیم جو اس گورنمنٹ نے پاس رجیم نے کی تھی گورنمنٹ نے۔ اگر یہ بینچ اڑا دیتا ہے، اور بینچ کی کانسٹیٹیوشن سے ہمیں لگتا ہے کہ شاید کافی ترمیم اڑ جائیں، تو پھر یہ جتنے کیسز واپس ہوئے تھے، جس قسم کی ریلیفز ملی تھی لیب لاز میں کہ یہ چیزیں نیب کے پرویو سے نکال کے اس کو دے دی، وہ دے دی، کیا پھر سارے واپس کیسز نیب میں چلے جائیں گے جو اگر یہ ترمیم اڑا دی جاتی ہیں سپریم کورٹ سے؟ ظاہر ہے اگر ترمیم اڑا دی جاتی ہے تو وہ اسی صورت میں وہ بحال ہو جائیں گے قوانین جن کو ترمیم کے ذریعے یا ان میں تبدیلی کی گئی ہے یا ان کو منسوخ کیا گیا۔
وہ اگر بحال ہو جاتے ہیں تو اٹ از ایز اٹ واز، وی گو بیک ٹو. وہ تو پھر تو بالکل ہی واپس نہیں آئیں گے. پھر تو نواز شریف اگر سوچ بھی رہے ہیں، دور کی سوچ بھی ہے، پھر تو وہ کسی قیمت پہ نہیں آئیں گے. اگر اس میں آئینی ترمیم چاہیے. مالک ایک بات آپ کو آخری کر دوں، وہ یہ ہے گزارش، یہ اسکیم بدل گئی ہوئی ہے، رجیم بدل گئی ہوئی ہے. یہ ہم سیاست دانوں نے اپنے ہاتھوں سے سیاست دانوں کو باندھ دیا ہے اور جکڑ دیا ہے. ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے الیکشن کو اس طرح فضول بنا دیا ہے کہ نہ بھی ہو تو آدھے سے زیادہ پاکستان، پنجاب یعنی چل سکتا ہے اور خیبر بھی چل سکتا ہے. تو الیکشن نہیں ہوئے، نہیں ہوئے، وہ کسی نے غور نہیں کیا، کسی نے کوئی تقریر نہیں کی اس اسمبلی میں کہ بھائی روز ہونا چاہیے تھا پروٹیسٹ، کہ آج 121 ڈے ہوگا، آج 122nd ڈے ہوگا انلیگل گورنمنٹ. اور گورنمنٹ بھی سمجھ رہی ہے کہ یہ چل رہا ہے تو چل رہا ہے، وہ اپوزیشن بھی سمجھ رہی ہے چل رہا ہے. سر میں ذرا ان سے بھی پوچھ لوں، دوست ہمارے دو دوست بڑے صبر سے بیٹھے ہوئے ہیں. بھٹی صاحب، مظہر صاحب، آپ میں سے کوئی چیز پوچھنا چاہے چودھری صاحب سے تو پلیز بی مائی گیسٹ. بھٹی صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقتدار صاحب، آئین تو پاکستان میں اس دن بے زمین ہو گیا تھا جب 90 دن میں الیکشن نہیں کرائے. آئین تو پاکستان میں اس دن تلاش گمشدہ ہو گیا تھا جب سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود پرائم منسٹر اور وزیر داخلہ کہتے تھے ہم سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانیں گے. اب میری آپ سے یہ گزارش ہے، آئین تو ہم یقیناً تلاش گمشدہ کا ایڈ دیتے ہیں. خواجہ آصف سابق وزیر دفاع کہتے ہیں نواز شریف تب آئیں گے جب 0 سیکورٹی رسک ہو جائے گا. بھائی ان کے 16 ماہ وزیر اعظم رہے، بظاہر طاقتور لوگ بھی ان کے ساتھ ہیں. تو یہ 0 رسک کیا ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ یہ 0 اس کو کیسے تلاش کروں، اس کی تشریح کیسے کروں عام شہریوں کے لیے؟ جی چودھری صاحب. یہ بھٹی صاحب، آپ نے کس طرح سوچ لیا کہ طاقتور لوگ اب اس کے ساتھ ہیں؟ طاقتور لوگوں نے دنیا کو دکھایا کہ آپ بحث کرتے رہے ہو سارے 15-20 ناموں پہ، اور ہم نے ایسی پرچی پھینکی ہے جس میں ان میں سے کوئی نام نہیں. اب یہ بہت کہا جائے گا، کالم لکھے جائیں گے، میرے خلاف بھی لکھے جائیں گے کہ یہ کیسے کہتا ہے. شہباز شریف کو تو فون کیا، شہباز شریف نے جب انوار اللہ کاکڑ کا نام آیا، شہباز شریف نے مولانا فضل الرحمان کو بھی فون کیا، زرداری صاحب کو بھی فون کیا، اس نے سب سے مشورہ کیا. کوئی مشورہ نہیں ہوا، کوئی مشورہ نہیں ہوا. ان کو نام کا ہی نہیں کھائے کہ انوار اللہ کاکڑ آ رہا ہے. چوہدری صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 0 رسک ہو ہی نہیں سکتا نواز شریف کا جب تک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں ہوگی 184(3) کے معاملے میں، تب تک نہیں ہو سکتا. اب میرا سوال اس پہ یہ بنتا ہے، یہ جو ابھی ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ ریجیکٹ کیا ہے آپ کے فیوریٹ چیف جسٹس صاحب کے بینچ نے، تو کیا اگر وہ ریجیکٹ نہ ہوتا تو پھر کیا وہ بہتر نہیں تھا؟ ایک 184(3) کا جو بے دریغ اور اس ملک میں بڑے ہر ایک کے خلاف استعمال ہوا ہے، تو کیا آپ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں اگر وہ یہ نہ ریجیکٹ کرتے ہیں ریویو آف ججمنٹ ایکٹ جو ہے، تو کیا یہ معاملے ٹھیک نہ ہو جائیں اس ملک میں؟ ایک تو مالک، یہ تمہارا ریمارک جو ہے نا کہ میرے فیورٹ چیف جسٹس، میرا فیورٹ چیف سر آپ کو پسند تو ہیں، آپ کو پسند تو ہے، یہ تو مان لینا، آپ کو آپ کا نرم گوشہ ہے ان کے لیے. جسٹس کے ساتھ میرا نہیں جھگڑا ہوا، لیکن عمر عطا بندیال اس وقت بالکل صحیح مقام پہ کھڑا تھا اور صحیح پوزیشن اور موقف تھا اس کا. جب اس کا نہیں ہوتا رہا میں اس کی تنقید بھی کرتا رہا ہوں. بٹ اس کو یہ تو میں نے I just wanted to make it clarify this. No sir, I just said it on a lighter note. Please, it was just meant to be a lighter note. اچھا، اب دوسری بات جو آپ نے کہی کہ
نواز شریف آپ خود سوچ رہے ہیں اگر وہ نہیں آتے اپنے بھائی کی گورنمنٹ میں، اور بھائی جو تابع دار ہے، لیکن بھائی اب ان کو اوورٹیک کر گیا، لیکن جب تک آئین میں یہ نہیں ہے الفاظ آتے notwithstanding any judgment to the contrary, including a judgment of the Supreme Court or the High Court. تو پھر یہ سر بتائیں یہ جو ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈرز ایکٹ تھا، اس میں تو انارملی ٹھیک ہو جانی تھی نا، تو کیا نواز شریف کے غصے میں اس کو نہیں کیا یا کسی پریشر میں اس کو اڑا دیا قانون کو؟ اس کو اڑا دیا، سوری، یہ جو ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ تھا، اگر یہ آ جاتا تو ایک پروسیس آ جاتا اپیل کا، بینچ کا، وہ نیا لائر کرنے کا، بڑی ریلیفس آتی ہیں. خود آپ کے دوسرے ججز نے نوٹ لکھا تھا کہ یہ چیزیں ریویو ہونی چاہیے. اس کو جب سپریم کورٹ نے اڑایا ہے، ریجیکٹ ہے اس کو، شاٹ اٹ ڈاؤن، تو کیا یہ صرف اپنا غصہ ہے جو ان کا نواز شریف کے ساتھ وہ شو کرتا ہے کہ کسی پریشر کے آگے یہ ریویو آپ کے خیال میں اڑا ہے تاکہ یہ کوئی بھی اس پہ ریلیف نہ لے سکے؟ میں بتاؤں مالک، میں کم از کم 30 سال سے یہ لگا ہوا، اور ایک زمانے میں اکیلا تھا. چیف جسٹس سعیدالزمان صدیقی کی کورٹ میں نے کہا کہ یہ آپ کو اس میں اپیل لانی چاہیے، اس کے ریویو کا آنا چاہیے. یہ بہت ڈکٹیٹرشپ ہے آف دی چیف جسٹس، اس کو ریگولیٹ کرنا چاہیے. آئی ایم آن ریکارڈ فار 30 days. آئی ایم آن ریکارڈ of having stated that in سر آپ نے میرے پروگرام میں بھی ایک سے بار کہا ہے، آپ سے میرے پروگرامز میں بار بار یہ بات کی ہے. in public meetings in the lawyers movement، اور میں نے کہا یہ کمٹمنٹ، but this requires a constitutional amendment again. اور یہی سپریم کورٹ نے کہا ہے کانسٹیٹیوشن امینڈ آپ کرتے ہو تو جو مرضی کر لو، لیکن اب بدقسمتی سے میں آپ کو پہلے یہ کہہ رہا تھا، ہم سیاستدانوں ہم نے ایک دوسرے کے ہاتھ پیچھے باندھ کے جکڑ دیا. مظہر عباس، آپ نے کوئی سوال کرنا چودھری صاحب سے پلیز؟ جی اعتزاز صاحب، 2 چھوٹے سے سوال ہیں. پہلی چیز یہ کہ آپ جو اس وقت آپ نے بات کی کہ آئین تقریباً منسوخ ہو گیا ہے، یہ پورا کرائسس پچھلے 16 مہینے میں کانسٹیٹیوشنل رہا فرام دا ڈے ووٹ آف نو کانفیڈنس واز پاسڈ ٹل دس ڈے. یہ سپریم کورٹ نے کوئی فل کورٹ میٹنگ کیوں نہیں بلائی؟ اتنا بڑا آئینی بحران کھڑا ہوا ہے، اتنا بڑا آئینی جو ہے ایک تصادم والی صورتحال بن رہی ہے، تقسیم ہے عدلیہ. کیا یہ چیف جسٹس ذمہ دار نہیں ہیں سارے پورے کرائسس کے کہ انہوں نے یہ ضروری ہی نہیں سمجھا کہ فل کورٹ میٹنگ بلائیں، فل کورٹ بینچ بنائیں، تاکہ ایک مسئلہ جو آئین کا ہے، مسئلہ آئین کی منسوخی ہو رہی ہے، آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس کو بیٹھ کے ایڈریس کریں، بجائے اس کے کہ وہ اپنی پسند کی بینچ بنا کر فیصلے اپنی پسند کے دے کے وہ ایک کرائسس کو اور زیادہ ایگریویٹ کر رہے ہیں. دوسرا میرا سوال بہت سمپل سا ہے، ویئر از اعتزاز احسن؟ اعتزاز احسن جو پیپلز پارٹی کے بنیادی لوگوں میں سے رہے ہیں، اعتزاز احسن جو نواز شریف کے بہت قریب ایک مرتبہ جوڈیشری موومنٹ میں نظر آئے. اتنی بٹرنس کیا ہوئی ہے کہ آج پیپلز پارٹی نے بھی آپ سے خدا حافظ کہہ دیا ہے، اور پی ایم ایل این کے حوالے سے آپ کے 2014 کے بعد بہت زیادہ بٹرنس آئی ہے؟ اچھا، اس سے تو بعد میں آتے ہیں، یہ تو ایک پرسنل میٹر ہو گیا. اور جہاں تک پہلا سوال ہے کہ سپریم کورٹ نے کیوں نہیں فل کورٹ بلایا، یہ بھی مالک آپ کو یاد ہوگا، میں کم از کم 2-2.5 سال سے یہ بدستور کہہ رہا ہوں، کھل کے کہہ رہا تھا کہ سپریم کورٹ میں ایک درار پڑی تھی، اور بہت بڑی درار. اب لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی، کیونکہ میں بتاتا نہیں تھا کہ کیوں درار پڑی تھی. وہ ہبارہ بس اسٹینڈ کے کیس، وہاں سے یہ قاضی سیف، قاضی عیسیٰ، اور یہ دوسری طرف ثاقب نثار،
یہ ایک دراڑ پڑ گئی بہت بڑی. اب میں آپ کو بتاؤں یہاں تک عالم ہے. سر بتائیے گا کہ غبارہ بسٹرڈ کیس میں کیوں پڑی دراڑ؟ کیا تھا وہاں ایشو؟ کیا تھا بھائی ایشو یہ تھا کہ غبارہ بسٹرڈ کو ایک بینچ نے کر دیا تھا انلیگل اس کی ہنٹنگ, اور اس بینچ پہ دوست محمد خان سے پشاور سے اور قاضی فیض عیسیٰ صاحب سے. اس کے بعد وہ فارن آفس نے بڑا اس کو اٹھایا اس معاملے کہ جی ہمارا تو سارا روزگار ان اربوں سے ہے, عرب آتے ہیں اور ہمیں پیسے دیتے ہیں, وہ شہزادے آتے ہیں خوش ہوتے ہیں, ہماری ساری گڈ ول, ہمارے امبیسڈرز ہیں, ہمارا بہت اسٹیک ہے اور فائنینشیل. تو یہ ظہیر جمالی تھے چیف جسٹس, انہوں نے اس کی ڈیوٹی لگائی ثاقب نثار کہ اس کو کسی طرح نپٹاؤ, اور بینچ بنا دیا. ریویو گورنمنٹ نے ریویو کیا, فارن آفس بینچ بنا دیا جس میں ثاقب تھے, قاضی تھے, اور ایک تیسرے مجھے جج صاحب یاد آ جائے. وہ جب ان میں بحث ہوئی وکلاء نے کی تو اس میں بڑا اختلاف ججز میں شروع ہو ایک دوسرے کے ساتھ. تو ثاقب نے کہا, he was the senior judge presiding, he said کہ let us recommend to the Supreme Court to make a larger bench than this. پھر قاضی نے کہا کہ no larger bench is required, we are enough. اور اس نے کافی وہ میجورٹی میں تھا, قاضی کہ it was 2-1. ثاقب نے کہا کہ پھر بھی we should, اس میں ذرا اختلاف زیادہ ہو گیا ہے, نیشنل انٹرسٹ بھی ہے. اس نے کہا نہیں. ثاقب نے لکھایا آرڈر ایک کہ وی آر ریکمینڈنگ ٹو دا چیف جسٹس, اور وہ دونوں جج اٹھ کے باہر آ گئے. قاضی صاحب بیٹھے رہے اور کیا عدالت لگائی رکھی انہوں نے. اس کے بعد قاضی صاحب نے ایک بڑا ہٹنگ نوٹ لکھا ٹو دا چیف جسٹس انور رحیل جمالی کہ یہ اور بڑے الزامات, بہت الزامات لگائے. اب اس دن سے یہ اصل ڈیوائڈ شروع. سر باقی جواب اس بریک کے بعد لیتے ہیں. مجھے بار بار کہا جا رہا ہے چوہدری صاحب باقی مظہر کے سوال کا جواب اس بریک کے بعد. ناظرین ساتھ رہیے گا, بڑی مزیدار بات سنا رہے ہیں چودھری اعتزاز احسن. we'll see you in a short while. جی ویلکم بیک ٹو شو. بریک سے پہلے چودھری اعتزاز احسن نے بڑا مزیدار قصہ سنایا کہ اس ملک میں لارجر بینچ غبارہ بسٹرڈ کے اوپر تو بن سکتا تھا لیکن باقی ایشوز میں نہیں. چوہدری ویری کوئکلی, کیا یہ غلطی تھی جیسے مظہر عباس نے سوال کیا؟ کیا چیف جسٹس دراڑ اپنی جگہ, کیا فل کورٹ میٹنگ نہ بلانا چیف جسٹس کی غلطی تھی اور ہے؟ دیکھیں ڈرٹی لینن اپنے گھر کے اندر ہی دھونی چاہیے. اگر فل کورٹ کی میٹنگ ہو جاتی, آج بھی ویسے ہی ہے تقریباً, وہ آج کچھ میلو ڈاؤن ہوئے ہوئے ہیں ججز, کچھ میلو ڈاؤن ہوئے ہوئے ہیں, اور منصور علی شاہ بیٹھ سکتے ہیں ایک دوسرے بینچ میں اینڈ دے آر ٹاکنگ ٹو ایچ ادر. لیکن عالم یہ رہا ہے 2 مہینے پہلے تک, شاید آج بھی ہے, کہ اگر ان کی فل کورٹ کی میٹنگ بلا لیتے نا تو ایک دوسرے کے بال لوچے جا رہے ہو. سر ایک چیز تو بتائیں, سر ایک چیز بتائیں, آخری سوال, یہ جو ججز میلو ڈاؤن ہو رہے ہیں اور ذرا نظر آتا ہے کہ بات چیت کرنے پہ تیار ہیں, کیا ان کو دیوار کے پار آنے والی چیزیں نظر آ رہی ہیں یا ویسے اللہ کی طرف سے کوئی دل نرم ہو گئے؟ نہیں, ان کو اپنا یہ انسٹیٹیوشنل انٹرسٹ نظر آ رہا ہے. ابھی کسی کو دیوار کے پار نظر نہیں آ رہا, نہ سیاست دانوں کو نظر آ رہا ہے کہ دیوار کے پار سارے گھوڑ سوار کھڑے ہیں ان کے صحن میں, آنگن میں گھوڑے دوڑانے کے لیے. اور یہ سیاست دانوں نے دیکھو نا اب ایسی بند گلی میں لاپا بتایا کہ الیکشن نہیں ہو سکتے.
इस मुल्क में इलेक्शन इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि वो सेंसस नया नहीं आ सकता, सेंसस इसलिए नहीं आ सकता कि तरमीम नहीं हो सकती, तरमीम इसलिए नहीं हो सकती कि इलेक्शन नहीं है और असेंबली कोई नहीं है, असेंबली इसलिए नहीं है कि इलेक्शन नहीं हो सकते, इलेक्शन इसलिए नहीं हो सकते कि वो नया सेंसस को किस तरह अकोमोडेट करें। तो इसमें फंसाया किसने? हम सियासतदानों ने इस मुल्क को, इस आईन को बिल्कुल नाकारा कर दिया। और इसका नुकसान किसका होगा? हम सियासतदानों का, क्योंकि जो अब एग्रीकल्चर में भी जा रहे हैं, वो अब इन्वेस्टमेंट की इनकरेजमेंट भी वही करेंगे, वो इतने काम करेंगे और आपको कहेंगे कि सियासतदानों को ही सलूट मारे। ठीक है इरशाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर गिविंग अस टाइम, बहुत शुक्रिया आपका। भट्टी साहब, जो आपने सुन लिया, उन्होंने कहा आईनी तरमीम के बगैर तो मियाँ साहब को रिलीफ नहीं मिलती। बाकी आपने चीज़ें ग्राउंड रियलिटी सामने आ गई हैं। आपको मियाँ साहब आते नजर आते हैं? मुझे तो बिल्कुल नजर नहीं आते। अगर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि अगले में हम सीटें भी सुन रहे हैं, मुझे तो लगता है बिल्कुल नहीं आते। आपको आते नजर आते हैं? देखिए मालिक साहब, आप जैसे साहिब इल्म के साथ प्रोग्राम में बैठने का फैसला होता है, आपके एंटरों से ही 10 खबरें मिल जाती हैं। खुद मैं पहले रेफरेंस देने लगा था, एतजाज अहसन, लतीफ़ खोसा, सलमान अकरम राजा, दीगर आइनी माहिरीन सब कह चुके हैं मुल्क बेआइन हो चुका है। 90 दिन में इलेक्शन ना करा के हुकूमत ने साबित कर दिया है उनकी जिद, उनकी अना PDM की आइन से बहुत बड़ी है, और वो साबित किया है उन्होंने। अब एतजाज अहसन साहब ने भी कह दिया है आइन मंसूख हो चुका है। अब ये 90 दिन के जो इलेक्शन हैं, जो पंजाब और KP के 2 बड़े सूबे हैं, बलोचिस्तान हमसे ज्यादा अहम है, इस वक्त जमहूर का जमहूरियत में नुमाइंदा ही कोई नहीं है। कैन यू इमेजिन? पंजाब की 60% आबादी, KP की जमहूरियत में जमहूर का नुमाइंदा ही कोई नहीं है। और बलोचिस्तान से वजीर आजम आ गया, आपको और क्या चाहिए? कमाल करते हैं, वजीर आजम आ गया बलोचिस्तान से। देखिए, एक आदमी स्टॉप पे खड़ा था, उसने कहा ये सड़क कहां जाती है? उसने कहा जहां तक नजर जाती है। तो कई लोग इस तरह नजर आ जाते हैं वजारत उज़्मा के मनसब पर। ये अच्छी बात है, अल्लाह ताला सबको करे। मैं तो मदर इकबाल को भी कहता हूं मिनिस्टर इंफॉर्मेशन आ जाए, लेकिन ये ओहदा कबूल नहीं करेंगे। गुजारिश है कि क्या नाम है उनका, नवाज शरीफ साहब, सगा भाई उनका वजीर आजम रहा 16 साल। इस दौरान एक जमात को कुचल दिया गया, उनको एक एफिडेविट पे दिया गया। अब जीरो रिस्क के लिए क्या चाहते हैं वो मेरी समझ से बाहर है। आपको भी इलेक्शन नजर नहीं आ रहे भट्टी साहब? आपको भी इलेक्शन नजर नहीं आ रहे? फरवरी तक, मार्च तक इलेक्शन नजर नहीं आ रहे? मुझे 6 माह से 2 साल तक मुबैना तौर पे इलेक्शन नहीं आ रहे, इलेक्शन नजर नहीं आ रहे। हाँ, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को मैं सलूट करता हूं कि उन्होंने कहा खबरदार कोई जुर्रत ना करे वफाकी काबीना में किसी एक की सिफारिश करने का। मैरिड आइन कानून, सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन। कोई एक बंदा बताएं जिसने जुर्रत की हो अनवारुल हक काकड़ साहब को कि ये मिनिस्टर साफी मेरी मर्जी का लगा दे, चलो मादी में पस्तौलें होती रहती हैं, कोई बात नहीं। किसी एक ने जुर्रत की तो इससे उम्मीद की एक किरण फूटती है। अभी भी 2 साफी लाइन में है, लेकिन मुझे पता है अनवारुल हक काकड़ मजर आपको भी इलेक्शन नहीं नजर आ रहा? आपको भी इलेक्शन नजर नहीं आ रहा और नवाज शरीफ भी पाकिस्तान में नजर नहीं आ रहे? देखिए, नवाज शरीफ साहब का आना मुझे मुश्किल नजर आ रहा है जो सूरत हाल है, इसलिए कि एक गैर यकीनी सूरत हाल है। और अभी जिस तरह आपने 18 अगस्त को क्या सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है ये हमें देखना पड़ेगा। लेकिन उससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात मुझे लग रही है वो अंदाजा तो है मजर क्या फैसला आने वाला है, अंदाजा तो हमें है, 18 अंदाजा तो है, लेकिन हाँ, लेकिन मालिक सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये कि इस सिचुएशन को अगर इलेक्शन नहीं होते वक्त के ऊपर, 90 डेज के ऊपर इलेक्शन नहीं होते, तो कैसे डेमोक्रेसी को जस्टिफाई किया जा सकेगा? इस शैम डेमोक्रेसी, ये तो आप शैम से शेमफुल डेमोक्रेसी की तरफ जा रहे हैं।
مطلب اس طریقے سے صورتحال کو اتنی نیکڈلی انڈر اے سویلین رول، سو کالڈ سویلین رول، آپ کیسے اس کو ایکسیپٹ کر سکیں گے؟ یہ کیا جنرل ضیاء الحق کیا 90 ڈیز جو ہے وہ ہم نے اس کو آئین کا حصہ بنا لیا ہے؟ جنرل ضیاء الحق نے 90 ڈیز کیا 11 سال بعد الیکشن کرائے، کس نے کیا پوچھ لیا؟ عدلیہ نے بھی نظریہ، یہاں بھی دیکھیں نا، پنجاب اور کے پی میں نہیں ہوئے الیکشن تو عدلیہ نے کیا کر لیا اور کیوں نہیں کیا؟ یعنی آپ نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ 14 مئی کو الیکشن کرائیں، اگر جس نے نہیں کرائے الیکشن ان کے خلاف عدلیہ نے کیا؟ وہی سوال ہے میرا سوال وہی ہے مظہر جو میں نے چودھری صاحب سے کیا تھا، کیا عدلیہ بھی تبدیل ہو، ہواؤں کے رخ کے ساتھ عدلیہ بھی تبدیل ہو رہی ہے؟ اعلیٰ عدلیہ یہی لگ رہا ہے، آپ یہی لگ رہا ہے نا مالک۔ مسئلہ یہ کہ آپ نے بڑے آسانی سے کہہ دیا کہ جی یہ تو فیصلہ ہم نے دے دیا ہے، اب تاریخ اس پر جو بھی فیصلہ کرے گی، تو یہ جسٹیفیکیشن تو نہیں ہو سکتی۔ یعنی آپ اور کچھ نہیں، آپ نہ سزا دیتے، آپ کم سے کم بلا کے جواب تو معلوم کرتے نا کہ کیوں نہیں کیے آپ نے 14 مئی میں، جب کہ اسپیسیفک آرڈر ہے سپریم کورٹ کا۔ تو مجھے تو لگا کہ عدلیہ کمپرومائزڈ ہوئی اس میں۔ اب آئندہ اگر یہ ہوتا ہے اور فائد عیسیٰ صاحب آتے ہیں، اچھا آپ دونوں سے آخری سوال ہے، 1.5 منٹ ہے، اگر مجھے یہ بتائیں، آپ دونوں سے سوال ہے، لاسٹ سوال، اگر یہ نیب والا بھی لا واپس پھینک دیتی ہے سپریم کورٹ، اس کو ٹرن ڈاؤن کر دیتی ہے، اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہمیں چاہیے جیسے اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ معاملہ عدالتوں میں اٹھے گا، سب کچھ ہوگا، آپ کے نزدیک کیا فیصلہ ہو گیا ہوا ہے کہ اگر الیکشن ہوئے بھی تو صرف مائنس عمران خان نہیں ہوں گے، مائنس نواز شریف بھی ہوں گے؟ کوئک جواب، پہلے بھٹی صاحب آپ، پھر مظہر آپ، کیا مائنس عمران اور مائنس نواز شریف فیصلہ ہو گیا ہوا ہے الیکشنوں کا اگر ہوتے ہیں؟ فیصلہ میری اطلاع کے مطابق مائنس عمران پلس مائنس تحریک انصاف، نواز شریف اور مریم نواز، یہ فیصلہ ہے، اور شروع سے ہی آنکھوں کے تارے راج دلارے میرے پیارے شہباز شریف ابھی تک گیم میں آگے ہیں میری نظر میں۔ ٹھیک ہے، مظہر ویری کوئکلی، آپ کے خیال میں کیا مائنس عمران مائنس نواز آپ کو نظر آ رہا ہے اگر الیکشن ہوتے ہیں تو؟ دیکھیں مالک، مجھے آدھا سسٹم چلا گیا ہے اور باقی ماندہ سسٹم بھی مجھے جاتا ہوا لگ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ دونوں کا، بہت شکریہ جی۔ میں یہیں پہ بات ختم کروں گا۔ پلڑے لگ رہا ہے کہ ڈیفینیٹلی برابر ہو گئے ہیں، لیکن اس طرح نہیں جس طرح شاید مریم نواز بار بار کہتی تھی۔ اب امپریشن یہ مل رہا ہے کہ وہ تو بھی الیکشن نظر آ نہیں رہے، اگر آگے تو بڑی خوشگوار ایکسپیرینس ہوگا۔ اور یہ بڑی زبردست بات کی ہے اعتزاز احسن نے، اور نیا اینگل لیا، ان کا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے نواز شریف کو کنوکشنز میں ریلیف لینے کے لیے، اور اگر یہ بات ہے تو پھر تو ان کا آنا امپاسبل ہے۔ اور جو باقی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں نظر یہی آ رہا ہے، اب وہ تو الیکشن نظر نہیں آ رہی، اور اگر ہوں گے بھی تو لگتا یہ ہے کہ ایک فیصلہ ہے سامنے، وہ ہے کہ مائنس عمران اینڈ مائنس نواز شریف۔ اب اس کا بینیفیشری کون ہوگا؟ یو ڈو دا میتھس۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔